सभी व्यूअर्स और ऑडियंस का डिस्टोपिया टू रीजन में बहुत बहुत स्वागत और वेलकम। आज हम सच वाला जी के साथ मिलके सूरह अल अनफाल का तीसरा पार्ट मुकम्मल करेंगे। इससे पहले हमने सूरह अनफाल के दो पार्ट्स मुकम्मल किए हैं, जिसमें सच वाला जी ने उसका तर्जमा और एक साइंटिफिक एनालिसिस किया था। मैं ख़ास तौर पे अपने तमाम मुस्लिम व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहता हूँ और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि कुरान मजीद के इस तर्जमे और साइंटिफिक एनालिसिस को किसी भी किस्म की कोई मुनज़्ज़म साजिश ना लिया जाए। इसमें तो कोई शक नहीं कि एक रब्बुल आलमीन इस कायनात को बनाने और चलाने वाला मौजूद है, लेकिन हमारी तहकीक और रिसर्च ये है कि क्या ये कुरान और बाकी तमाम जितनी भी मज़ाहिब हैं, क्या ये उसी की तरफ से भेजे हुए हैं या कि ये इंसान की पैदा करदा तमाम किताबें हैं जो कि हम पे मुख्तलिफ वक्त पे लागू की गई। तो उसी सिलसिले में हम इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस करते चले जा रहे हैं। मैं सचवाला जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और साथ ही डिस्टोपिया टूरिज्म में का कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस सिलसिले को जारी रखें। सचवाला जी, आपका डिस्टोपिया टूरिज्म के अंदर बहुत बहुत वेलकम और स्वागत। नमस्कार और गुड इवनिंग। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल। अच्छा, तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है आयत 50 वर्स जी नंबर 50 तक के जो है हमने कुछ बात की थी। मैं चाहूँगा कि जो है वो वर्स नंबर 50 को एक बार फिर से जो है यहाँ ले लिया जाए ताकि कंटिन्यूएशन इसके आगे हो सके। जी वर्स नंबर 50 में कहा गया है, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीन कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अच्छा, अब देखिए इसमें जो कहा गया है कि और कभी तुम देखो कि जब फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं। जी अच्छा, देखें कि काफिरों की जान निकालते, इसका मतलब काफिरों की जान अलग होती है और जो जो मोमिन होते हैं उनकी जान अलग होती है। ये भी एक सिर्फ डरावे का एक अंदाज है, एक पहलू है कि किसी तरह से जो है वो काफिरों को डराया जाए और डरा धमका कर उनको मोमिन बनाया जाए और उनके जी मुंह पर और उनकी पीठ पर यानी जिस तरह से जो है वो मार रहे हैं, उनके मुंह पर और उनकी पीठ पर फरिश्ते जो है मार रहे हैं। अब ये अजीब सी बात है, तुमने किसने देखा भाई, कौन किसको मारा? फरिश्ते जो है काफिरों के मुंह पर और पीठ पर मारते हैं और कहते हैं कि चखो आग का अजाब। एक अजीब सी जो है बेबुनियाद और यानी बेसबूत सी बात यहाँ पेश की गई है। उसके जी बाद वर्स नंबर 51 में कहा जा रहा है, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अच्छा, आप देखेंगे जो है ये मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं अल्लाह मियाँ कि ये इसलिए है कि ये तुमने खुद जो है अपने हाथों से कमाया। जी यानी आज तुमको फरिश्ते तुम्हारे मुंह पर मार रहे हैं, तुम्हारी पीठ पर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है आग का अजाब चखो। तो ये क्यों है? इसलिए कि जो है ये तुमने ऐसा ही किया ना, इसलिए जो है ये ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। और अल्लाह तो जो है कभी किसी अपने बंदों पर जो है जुल्म नहीं करता। मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात, ठीक है। जी और नंबर 52 में कहा जा रहा है, कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। जी अच्छा, अब ये देखें कि जो है ये एक मिसाल दी जा रही है कि फिरौन की जो आल है, उनकी जो हालत थी, जो उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। यानी इधर उधर से जो है कुछ भी बात ना बनी तो जो है फिरौन की मिसाल दे देना है, समझो कुरान का काम है, या कातिब कुरान का ये काम है कि किधर से जी भी जो है फिरौन की मिसाल दे दी जाए और जो है सामने वाले को जो है उससे किसी न किसी बात पर जो है डरा दिया जाए। तो जिस तरह फिरौन की आल और उनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की आयत को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, घुमा फिरा के बात मुद्दा क्या है? देखिए, अल्लाह की आयतों को मानो। आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? यानी बिल्कुल जी यहाँ मुद्दा ये है, घुमा फिरा कर वो जो सुई कहाँ पर आके अटकती है कि बस मान लो। नहीं जी मानोगे तो फिर जो है तुम्हारे तुम्हारे मुंह पर फरिश्ते मारेंगे, तुम्हारी पीठ पर मारेंगे और तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, इस तरह के जो है डरावे धमकावे।
اور اللہ نے ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، کیونکہ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تو ہے ہی ایسا، سخت سزا دینے کے لیے تو وہ تیار بیٹھا ہے. اچھا سچ والا جی ادھر ہی بات بتا دوں، منہوں پہ ماریں گے. اور جب کرین گری ہے کعبے پہ، وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی تھیں، اور جی اتنی زور سے آ کے پتھر لگے ہیں کہ وہ لوگ ٹماٹروں کی طرح کرش ہو کے رہ گئے. جی ہاں اور مجھے دلی افسوس ہوا کہ اس میں بچے بھی تھے، جی ہاں اور کہ اس میں یہ خواتین خدا بھی کے تھیں، گھر میں اس میں جو ہے موجود ہیں. بالکل معصوم، سبھی لوگ معصوم بیچارے، ان کا قصور کیا تھا؟ لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے وہی ہوا کہ جو ہے ان جی کے بھی چہروں پر جو ہے چہروں پر فرشتے مار رہے ہیں، اور جو ہے ان کی پیٹھ پہ مار رہے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. تو یعنی ایسی باتیں دیکھ کر مومنین کبھی عقل سے کام نہیں لیں گے. ان کو بہرحال جو ہے وہی وہ ایمان والا جو ہے معاملہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. جو بات ان کے عربی اللہ کی کتاب میں آ گئی بس اس کو ماننا ہے، نہیں ماننے والے کو وہ کافر کہیں گے. ٹھیک ہے. ورس نمبر 53 میں کہا جا رہا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. اچھا، یہ اس لیے کہ اللہ کی ایک طرح کی سنت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. تو اس کے مطابق وہ کسی کو، کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہے، تو اس جی وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے اسے بدل نہیں دیتی. یعنی یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. اب بھائی دیکھیں کہ جو کچھ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کی سنت ایسے ہی ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. جی اب وہ کسی بھی آیت کے اینڈ میں یہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک دم چھلا لگا دینا کہ اللہ ایسا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو وہ آیت کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے جو ہے اس سے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں. اور پھر جی وہ ڈر کے مارے کبھی جو ہے وہ سوچتے نہیں، کبھی بھی کسی جو ہے ان پر کوئی تنقیدی جائزہ نہیں لیتے. جی 54 میں کہا جا رہا ہے کدأب آل فرعون، یہاں پر پھر وہی بات دہرائی جا رہی، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. اچھا دیکھیے، اچھا، فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب جو ہے ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے. اچھا بھائی دیکھیں کہ فرعون والوں کو ڈبو دیا. اچھا، قرآن کی نظر میں فرعون ایک شخص کا نام ہے. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی نظر میں فرعون، کیونکہ کاتبین قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ فرعون ایک اصل میں ایک خانوادے کا نام ہے، ایک جو ہے ڈائنیسٹی کا نام ہے، اور جی یہ ڈائنیسٹی کا سلسلہ لگ بھگ جو ہے کچھ 3000 سال تک جو ہے چلتا رہا. بالکل لیکن اب یہ کاتبین قرآن کو صرف اتنا جانتے تھے، وہ انہوں نے اتنا ہی لکھا. ان کے نظر میں فرعون ایک شخص کا نام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرعون ایک تسلسل، ایک جو ہے ایک خانوادے کا نام ہے، اور یہ اس جی بات کا پتہ کاتبین قرآن کو نہیں تھا. اچھا، اب وہ یہ کاتبین قرآن یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا. فرعون والوں کو ڈبو دیا، تو یعنی اس کا کیا ثبوت ہے کہ فرعون والوں کو ڈبو دیا؟ کہاں ڈبو دیا بھی؟ اور پھر وہ مومنین یہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ فرعون کی لاش کو اللہ نے جو ہے اس کے بدن کو جو ہے کو بچا لیا، تاکہ جی آنے والی جو ہے نسلوں کے لیے ایک عبرت ہو. یہ بھی ایک سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ بات یہ حقیقت کے طور پر جو ہے سب جانتے ہیں کہ وہاں جو مصر کی جتنی ممیاں ہیں ان میں ایک اکیلا پیرو ہی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ممیاں ہیں. اور جی وہ اس زمانے کا جو ہے جو ان کا طریقہ کار تھا کہ اس تحنیط کے ذریعے سے وہ انسانی جسم کو، جو مردہ ہوئے انسانی جسم کو تحنیط کے ذریعے سے ایک طرح کا جو ہے اس کو لازوال کر دیتے تھے، جی اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک بھی جو ہے وہ اپنی اسی حالت میں وہ لاش رہ جاتی. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، صرف فرعون کے ساتھ ایسا نہیں ہوا.
بلکہ جس فرعون کو قرآن جو ہے جس فرعون کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے اس کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور تو اور موسیٰ کا جو ہے کوئی ذکر ہم کو جو ہے مصریات کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا. نہ تو موسیٰ کا نام ملتا ہے، نہ موسیٰ کا کوئی کیریکٹر ملتا ہے، نہ موسیٰ والے فرعون کا کوئی ذکر ملتا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ ساری باتیں صرف یا تو توریت میں پائی جاتی ہیں یا پھر جو ہے قرآن نے توریت سے جو ہے نقل کی ہیں، بس اتنا ہی. اس کے علاوہ آپ کو کہیں اور جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں ملتی. سچ والا جی تو درجنوں کے حساب سے ممیز ملی ہیں اور اس میں بہت ساری فیمیل ممیز ہیں. ایگزیکٹلی جی ہاں، درجنوں نے، بلکہ آپ اس کو جو ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کہہ سکتے ہیں، بے شمار. کیونکہ وہ زمانے کا ایک دستور، مطلب ان کا طریقہ کار تھا بھی. ان کے پاس جو ہے کچھ ایسی جو ہے کچھ یعنی کچھ اس طرح کی ادبیات کہہ لیں آپ، یا پھر اور بھی جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، اسے تحنیط کہا جاتا ہے. تو وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مردہ جو ہے لاشوں کو وہ ایک لازوال حیثیت دے دیتے تھے. جی یہ ان کا طریقہ کار تھا. اچھا، آیت نمبر 55 میں کہا جا رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اچھا دیکھیں، بات وہی ہے گھما پھرا کر کہ اللہ کے نزدیک جو بدترین جو مخلوق ہے، زمین پر چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں یا جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ان میں بدترین، سب سے بدنما، سب سے بری جو ہے اگر کوئی جو ہے مخلوق ہے اللہ کے نزدیک، تو وہ کون ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا جی، اور وہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں ذرا، یعنی گھما پھرا کر یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے قرآن کے اللہ کا، وہ یہ کہ مانو، نہیں تو تم کو میں کافر بولوں گا. سچ والا جی جو عیسائی یہودی ایمان نہیں لائے وہ بھی انہی میں شامل ہیں. ظاہر بات، جس کسی نے جو ہے اللہ کی قرآن کی اللہ کی دادا گیری کو قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لایا، وہ جو ہے کافر کہلائیں گے. ظاہر سی بات ہے. تو اب جتنے سائنٹسٹ، تھامس الوا ایڈیسن جس نے بلب بنایا، رائٹ جی بردر جنہوں نے جہاز بنایا، تو جی کیا وہ بھی انہی کفار اور مشرکین میں سے آتے ہیں کہ انہوں نے محمد کا قرآن کلمہ انکار کیا؟ ایگزیکٹلی، جس کسی نے بھی جو انکار کیا وہ کافر کہلایا. اور کافروں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن کہتا ہے بار بار. جی ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی، ورس نمبر جی 56 میں کہا جا رہا ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. اچھا، جن لوگوں سے تم نے وعدہ لیا پھر وہ ہر بار اپنے وعدے کو توڑتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. اب یہ بات یہاں سے شاید کچھ اور مضمون شروع ہو رہا ہے. جی پھر 57 میں کہا جا رہا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اچھا، اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پائے تو انہیں ایسی سزا دے کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو. جی بالکل، پیچھے سے شور آ رہا ہے، دیکھیے، عربی اللہ کا. اچھا دیکھیے، اس میں جی بات تو یہی ہے. جی خدا اپنی گواہی دے رہا ہے نا آپ کو کہ میں موجود ہوں. دیکھیں، اس کی گواہی وہ خود تو کبھی نہیں دے سکتا بیچارہ، جی لیکن جو ہے اب اس کے جو مؤذن اور عربوں کے مولوی کا غلام محتاج ہے جو وہ. ہے ہر جگہ چیختے چلاتے پھرتے ہیں. جی کیا کیا جائے. اچھا، تو اب اس میں دیکھیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تو اگر کبھی انہیں لڑائی میں پائے، لڑائی کے دوران تو انہیں پائے، یعنی کس کو؟ کافروں کو. تو بالکل انہیں ایسی سزا دے دو کہ ان کے پچھلے بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو. آپ سمجھ رہے ہیں بالکل، سچویشن کو؟ جی بالکل، یعنی لڑائی میں اگر وہ جو ہے مل جائیں، کون؟ جو کافر کفار، تو ان کو زوردار اچھی ان کی دھلائی کرو تاکہ جو ہے وہ یہ منظر جو ہے جو ان کے پچھلے والے جو دیکھ لیں اور جو ہے وہ فوری جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں. تو سچ والا جی یہ جو طالبان اور داعش والے ہیں جی ہاں. انہوں نے ان کے سر کاٹے جی اور پھر ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے، جس کی جی کہ ویڈیو موجود ہے، جی اور باقاعدہ انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہے ان کو.
جی ہاں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ قرآن کا بار بار قرآن کا یہ حکم ہے کہ اس طرح کا منظر جو ہے تم پیدا کرو، اس طرح کی سچویشن، ایسی صورتحال پیدا کرو کہ لوگ جو ہے دہشت میں آ جائیں، ان کے دلوں میں ٹیرر پیدا ہو. اور جو ہے اسی صورت کی اب اگلی جو ہے آیت میں آئے گا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اب آگے چل کر جو ہے ہم اس آیت پر بھی جو ہے بات کریں گے. یعنی گھما پھرا کر بات یہ ہے کہ کسی طرح سے ٹیرر والا ماحول پیدا ہو، بالکل دہشت گردانہ سچویشن جو ہے، جب ویسی کیفیت ہوگی تو لوگ وہاں عقل سے کام نہیں لیں گے، وہاں پر جو ہے جذباتی طور پر یا ڈر کے مارے جو ہے اس اسلام نامی آئیڈیالوجی کو قبول کر لیں گے. بات یہ ہے. جی بالکل. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، یعنی دھوکے کا اندیشہ ہو، تو اس جی کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. جی اب یہ ایک عجیب سی، حالانکہ یہ اس آیت کی جو لفظوں کی بنت ہے وہ ترتیب ایک عجیب سی ہے، لیکن ہم اس کا کچھ نہ کچھ یہ ترجمہ کرنے والے مطلب نکال لیتے ہیں. جی اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، 59 میں کہا جا رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور یہ جو کافر ہیں ان کو ہرگز بھی یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، کیونکہ وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو. ٹھیک ہے جی سچ والا جی 58 پہ ذرا 1 منٹ میں آپ کا لوں گا پلیز. جی. اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو، جی صرف ڈر ہو، تو جی ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، جی اس طرح کہ وہ برابر ہو جائے. بے شک اللہ دغا، یعنی کہ ابھی تمہیں خطرہ ہے کہ جی تم نے جو ان سے عہد کیا کوئی بھی، اور وہ کہیں جی توڑ نہ دیں، تو جی تم پہلے اس عہد کو توڑ دو. جی ہاں جی دیکھنا ہاں کہ پھر پہلے عہد کو توڑنے والے تو یہ مسلمان خود بن گئے نا. یقیناً دیکھیں بات یہی ہے نا کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. جی تو یہ بھی جو ہے جنگ کی کیفیت کا جو ہے یہاں اظہار ہو رہا ہے، یہاں سب کچھ جائز ہے. تو دغا آپ بازی جو تو ہے پھر یہ خود کر رہے ہاں ہیں. یقیناً دغا بازی ہی تو ہے نا بھی. اگر ان کو جو ہے، یعنی تم کو اگر اندیشہ بھی ہو، تمہیں اس بات کا اگر جو ہے اندازہ ہو، حالانکہ جو ہے انہوں نے دغا نہیں دی، انہوں نے جی جو ہے دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن تمہیں خیانت کا اگر شبہ ہے، صرف شبہ کی بنیاد پر جو ہے تم ان کو ان کی بات جو ہے ان پر جو ہے واپس پھینک دو، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ان کے منہ پر جو ہے دے مارو. یہ تو خود یہ حکم تو خود قرآن دیتا ہے، اس تو طرح پھر کی تعلیم خود قرآن دے رہا ہے. جی خود تو قرآن دے رہا، اور دغا بازی تو خود کر رہے ہیں نا پھر یہ. جی ہاں. اور پھر جو ہے لاسٹ میں پھر یہ کہہ دینا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، یہ صرف کہنے کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں کہ ہر اس آیت میں جہاں بدماشی ہو اس کے اینڈ میں جو ہے اسی طرح کا جو ہے مطلب ایک آخری جملہ ہوگا جس میں کہنے اور جو ہے سننے والے کے لیے بڑی پرکشش بات ہوگی. اللہ تو جو ہے وہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی اللہ تو ایسا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ جو اشارہ دے رہا ہے دراصل وہی تو دھوکہ ہے، دھوکہ وہی تو ہے نا. وہی تو مسئلہ ہے اس آیت میں. جی ہاں. 59 جی. اچھا 59 کو تو ہم نے ابھی پڑھ دیا نا، ولا يحسبن الذين كفروا یہ ہو سبقوا گئی. انهم لا يعجزون، یہ تو ہو گیا. اب آتے ہیں آیت نمبر 60 پر. یہ بڑی جو ہے دھواں آیت ہے. اب دیکھیے بڑا جو ہے اس سے سارا جو ہے ٹیرر اور ساری دہشت گردی اسی آیت سے نکلتی ہے. جی اس میں یہ کہا جا رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اچھا اب دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، یعنی جہاں تک تمہاری جو ہے جتنی استطاعت ہے، تمہاری جتنی حیثیت ہے، اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ طاقت جو ہے اکٹھی کرو، یعنی اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرو جس میں جو ہے
بندھے رہنے والے گھوڑے بھی ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ یعنی اصل میں یہاں پر خوف زدہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں یہ لفظ جو ہے ترہبون آیا ہے۔ جی اچھا، سننے والوں کو جو ہے یہ میں بات جو ہے واضح کر دوں، ترہبون کا جو ہے جو اصل مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ ہے رہب۔ رہب جی یہ اسی سے ارہاب بھی ہے، اسی سے ارہابی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیرر پیدا کرنا۔ ارہاب جی کہتے ہیں ٹیررزم کو، دہشت گردی کو۔ تو اس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دہشت گردی کرو، جو بالکل تمہارے دشمن ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اچھا دیکھیے بھائی کہ اللہ کے دشمن کون ہوں گے بتائیے، یہ صرف کہنے کی بات ہے، اصل میں دشمن تو جو ہے ان کے ہیں جو زمین پر دندناتے پھرتے ہیں نا بھی۔ جی جو اللہ کی جو ہے یہ دادا گیری کو زمین پر جو ہے لاگو کرنا چاہتے ہیں، دراصل لوگ انہی کے دشمن ہوں گے نا، یقیناً ہوں گے۔ تو اب ان کے خلاف کیا کرنا ہے تم کو؟ ٹیررزم پیدا کرنا ہے، دہشت گردی کرنا ہے، جی اور اس کے لیے تم کو جس طرح کی تم جو ہے تم میں استطاعت ہے، تم میں جو ہے جو سکت ہے، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، وہ سب کچھ اکٹھی کرو۔ یہ قرآن حکم دے رہا ہے، جی سمجھ رہے؟ تو پھر اللہ کا تو نام استعمال کر رہے ہیں نا یہاں پہ یہ۔ ہاں بھائی ظاہر بات ہے کہ اللہ کا توغرا ہی تو جو رہے گا نا، اللہ خود جو ہے نا زمین پہ آئے گا نا، جو ہے اس کا کہیں وجود ہے؟ یہ دیکھیں کہ جی اس کے توغرے کو سامنے رکھ کر پیچھے سے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ وہ جو ہے اگر زمین پر ٹیررزم بھی کرنے لگے تو لوگ ان کو برا نہ کہیں، کیونکہ یہ کس کے نام پہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نام پر۔ میں یہی تو کہتا ہوں نا، دیکھیں کہ نام لے لو اللہ کا، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ آپ نے نام لے لیا اللہ کا۔ جی سب سے آگے کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اور پیچھے جو مرضی کرتے رہو۔ سچ والا جی، یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیسیکلی نبی کا مقصد ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، جی اور پورا مکی زندگی کا قرآن 85 اس کی تقریباً صورتیں ہیں، جی اور بار بار نبی سے کہا گیا اس کے اندر کہ تمہارا کام صرف لوگوں تک اپنا پیغام، خدا کا پیغام پہنچانا ہے، کوئی جی مانے یا نہ مانے۔ جی تو ایک علم بانٹ رہا ہے نبی، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ایک رب العالمین موجود ہے، اور تمہاری موت کے بعد تمہارا حساب ہوگا، اور جو تم نے عمل کیے اس کی تمہیں سزا و جزا ملے گی۔ یہی پیغام ہے نا؟ جی ہاں تو اس میں حیرانگی والی بات یہ کہ پھر یہ لڑائیاں، جنگ و جدل یہ کہاں سے آ گئے؟ اب اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، امریکہ کی بڑی بڑی ہارورڈ، میسوکسٹ، وہ علم ہی تو پھیلا رہی ہیں، جی ہاں اور پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس، لوگ ان کو پیسے دے دے کے وہ علم سیکھ رہے ہیں، اور بے تحاشا وہ کتابیں پرنٹ کر رہی ہیں۔ تو جی ہاں یہ کیسا علم ہے قرآن کا کہ جس کو پھیلانے کے لیے آپ کو دھمکیاں، جنگ و جدل، گھوڑے، تلواریں، قتل و غارت؟ جی تو میں اس پہ ذاتی طور پہ حیران ہوتا ہوں۔ کیمبرج یونیورسٹی نے تو اپنی کوئی فوج نہیں رکھی ہوئی کہ جاؤ اور علم پھیلاؤ تلواروں کے ذریعے یا گنوں کے ذریعے، ایسا تو نہیں ہے۔ جی تو یہ یہاں پر کافی جھول نظر آتی ہے کہ یہ مال و غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت اور ساری پالیٹکس کے لیے خدا کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی کیا ظاہر نہیں ہو دیکھیے، رہا اس سے؟ تھینک یو۔ کیمبرج یونیورسٹی کو کوئی اپنی سیاست نہیں چلانی ہے ڈاکٹر صاحب، وہاں پر تو علم کی روشنی بانٹنا ہے۔ لیکن قرآن کا کام تھوڑا ہی ایسا ہی کہ علم کی روشنی کو بانٹنا ہے، اس کو تو دادا گیری اپنی جو ہے اپنی دنیا میں اپنی سیاست چمکانی ہے، نام لینا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور کرنا ہے ان کو جو اپنی منمانیاں کرنی ہے۔ یہ تو قرآن کا اصل منشا ہے، جی، سارا بشیروں پیغام و اس طرح نذیروں، ہے نا۔ یہ کیا مطلب ہے جو پورا مکی زندگی کا قرآن اس پہ گھوم رہا ہے؟ بشیروں و نذیروں، نہیں دیکھیے، مکی زندگی کا جو قرآن ہم دیکھتے ہیں، خیر اس پر جو ہے ہم کسی اور موقع پر بات کریں گے کہ مکی زندگی کا قرآن کس نے لکھا، کیوں لکھا، اس کے بعد مدنی زندگی کا قرآن کس نے لکھا۔ خیر زندگی یا مکی یا مدنی بھی جو ہے یہ بہت بات کی جو ہے ایجادات ہیں، یہ اس کو نام دے دیا گیا، یہ الگ طرح سے اس کی چیپٹرائزیشن ہوئی ہے۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ حصہ جس میں آپ کو نرمی کا یا پھر جو ہے دل سوزی کا جو ہے کچھ کے اشارے ملتے ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے دیکھو بھی اپنے 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 اندرون کو جو ہے ٹھیک کرو، اپنی اندرونی کیفیات کی جو ہے تم اپنے آپ سے محاسبہ کرو، یا اس طرح کی جو باتیں آپ کو قرآن کے کچھ حصوں میں ملتی ہیں، یقیناً جو ہے اس میں بڑی کشش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو لکھنے والے کون ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کی آیتیں، اس طرح کی صورتیں، اس طرح کی جو ہے بدماشیاں کرنے والے کون ہیں؟ اس پر بھی ہم کبھی جو ہے ایک اسٹریم کریں گے اور بتائیں گے کہ جو ہے جسے مکی جو ہے حصہ کہا گیا ہے وہ اصل میں کن کا لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ حصہ جو مدنی حصہ کہلاتا ہے ان کو لکھنے والے کون ہیں، یہ اس پر حصہ ہم بات تو کریں گے۔ اس حصے کی اور مسئلہ کانٹراڈکٹ کر یہ رہا ہے نا ہوا کہ استاد۔ یہ دونوں حصے ایک ہی کتاب میں خلط ملط کر جو ہے جمع کر دیے گئے۔ اب پڑھنے جی والے کو کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پلے ہی نہیں پڑتا کہ جو ہے اس میں قرآن کی جو ہے یہ جو نزول کی بات کی جاتی ہے، آخر وہ پہلا نزول کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، آخری کون سا ہے، درمیانہ کون سا ہے، کون سی آیتیں پہلی ہے، کون سی بات کی ہے، سارا کا سارا گڈمٹ کر جو ہے پورے کا پورا جو ہے اس کو ستیاناش کر دیا گیا۔ قرآن کی کوئی ترتیب جو ہے نہیں ہے، سب کا سب جو ہے گڈمٹ کر دیا گیا۔ پڑھنے والے جی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بات کہاں سے کیسے شروع ہو رہی ہے۔ ایک آیت میں کچھ بات کی جاتی ہے، اس کی دوسری آیت میں کچھ اور ہی بات آتی ہے۔ ارے بالکل کہاں کوئی ربط ہے، کوئی ضبط ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ بے ڈھنگا معاملہ ہے، بے ترتیب جو ہے کیفیت ہے، کیا کیا جی جائے۔ تو ہم ورس نمبر 60 کو جو ہے ہم کور کر چکے، اب 61 پر آتے ہیں۔ جی بالکل اس میں کہا جا رہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اگر دشمن سلامتی کی طرف جھکیں یا مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جی اچھا، اس کے 62 میں کہا جا رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی۔ جی اچھا، ورس نمبر 63 میں کہا جا رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جی کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی جو کہ زمین میں ہے، اگر سارا تو خرچ کر دیتا تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جی ورس نمبر 44 میں کہا جا رہا ہے 64 یا ہاں 64 سوری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، تجھے اور مومنوں کو جو تیرے تابع دار ہیں اللہ کافی ہے۔ جی 65 میں کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر آمادہ کرو، ابھارو، انہیں جو ہے اکساؤ، جنگ کرنے پر اکساؤ۔ جی مومنین جو ہے نہیں بھئی اب ہم تو پرامن طریقے سے رہیں گے، نہیں، ان کو جو ہے جنگ پر جو ہے اکساؤ، اور ان سے کہو کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی پوڑی ماری جا رہی ہے، یعنی 20 بالکل آدمی ہیں تو جو ہے 20 آدمی 200 پر جو ہے چھا جائیں گے،
اور اگر 100 آدمی ہیں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے. اب اس میں کیا ریشیو بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے میں 1:5 کا ہے، دوسرے میں 1:10 کا آ رہا ہے. جی یہ کچھ بات آپ کو معقول لگتی ہے، اس میں کہیں کچھ جو ہے لاجک ہے، لیکن اب چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے لوگوں کو ماننا ہے، یہاں لاجک وجک کچھ بھی نہیں چلتی. نہیں، اس پہ کویسچن بن رہا ہے اسی آیت میں. ابھی اس کو اگلے سے تو بعد میں کمپیئر کریں گے جی کہ پہلے حصے میں 20 اگر 100 پہ غالب ہے تو وہ 1:5 ہے جی کہ ایک مومن اور اس کے مقابلے میں 5 کفار یا مشرکین. جی اسی آیت کے دوسرے حصے میں اگر 100 کو 1000 میں لیں تو وہ 1:10 بن جاتا ہے، یعنی 10 کہ بن جاتا ایک مومن اور 10 جو کافر یا مشرکین. جی. تو اسی آیت میں اور پھر جو ہے کانٹرڈکشن پیدا جو ہوگی. کافر ہیں ان کو جو ہے یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. کافر نہیں سمجھتے، سمجھنے والے صرف مومن ہیں. اب دیکھیں جی یہ بھی ایک جو ہے یہاں پر ایک پوری ماری جا رہی ہے. لیکن ایک ہی آیت میں 2 طرح کی جو ہے باتیں کی گئی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، متصادم ہیں. جی لیکن کون اس کو جو ہے اس پر غور کرے بتائیے؟ کیونکہ مومن کا کام تو ایمان لانا ہے. وہاں اس کی آنکھیں بھی بند ہیں، اس کی عقل پر تالے بھی پڑے ہیں. کیا کیا جائے؟ اور اگلی اچھا آیت اب میں تو پھر اگلی ساری آیت میں جو صورتحال ہے ایک عجیب بن عجیب سا گئی ہے. جو ہے بالکل ہی جو ہے الگ ہے. اب جی 66 میں کہا جا رہا ہے الآن، یعنی اب خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئة صابرة یغلبوا مئتین وإن یکم منکم ألف یغلبوا ألفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اب دیکھیے، یعنی گویا کہ اللہ کو علم پہلے نہیں تھا، اب ہوا علم سب. جی جی بالکل. یعنی یہ کوئی اللہ کے جو ہے شایان شان ہے بات کہ اس کو علم نہیں تھا لیکن اب ہوا علم سب. اچھا یعنی اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا، یعنی پہلے معلوم نہیں تھا لیکن اب معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر اور 1000 آدمی ایسے ہوں 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یہ دیکھیں کہ غالب تو بہرحال اللہ کے حکم سے ہی آنا ہے. تو پھر اب یہ جو ہے اس طرح کی تعداد میں جو ہے آگے پیچھے کیوں کیا جا رہا ہے بھائی؟ جی بالکل سوال بنتا ہے. غالب تو اللہ کے حکم ہی سے تو آنا ہے نا. جی پھر یہ اللہ کا حکم کیوں لگایا جا رہا بے وجہ کا دم چھلا ہے نا؟ سچ والا جی، جب میں نے پہلی دفعہ قرآن با ترجمہ پڑھا جی تو اس آیت کے اوپر آ کے تو میں بڑا پریشان ہوا. مجھے صاف نظر آنے لگ پڑا کہ یہ ایک کوئی شخص ہے کہ جو جی لوگوں کو ایک ریشو دے رہا ہے لڑنے کے لیے، ان کو انکریج کر رہا ہے. جی اور جب ان کو بتایا گیا تو وہ جو آرمی تھی وہ جی خود بھی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا. جی تو ساتھ ہی پھر اس نے اپنی بات ہی چینج کر دی کہ نہیں نہیں جی نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. تم اب ایک جو ہے وہ 2 پر غالب. اب اوپر کی جو ریشو 1:5 اور 1:10 کی ہے، جی ایک مومن اور اس کے مقابلے میں 5 یا 10 بھی کفار آئیں گے اور نیچے والی میں 1-2 کا مقابلہ کرے گا. جی اور مولانا مدودی صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت ایمان کی کمی تھی ہوں جب نبی کے بعد خالد بن ولید جا کے ٹکرایا ہے رومیوں کے ساتھ، تو ہوں وہاں پہ ایک مومن نے 5 اور 10 کفار کو مارا. ہوں. تو یہ آیت وہاں پہ سچی ثابت ہو گئی. یہ مولانا مدودی صاحب اپنی تفسیر اور اب تشریح ایسا میں ہے لکھ رہے ہیں. جی، آیت کو جو ہے اٹھ پٹانگ آیت کو کسی طرح سے سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے ایک تعویل یا کوئی بھی کہانی گھڑ لی جائے، کون روکنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے؟ ہاں جی کچھ بھی ایک جو ہے ایک روایت کو گھڑ دو اور یہاں لا کے فٹ کر دو. اب مومن تو بیٹھے ہیں ایمان لانے کے لیے، مومن کا کام تو وہی ہے نا بھائی. جی 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 یعنی جی یہ ناقدانہ سوچ یا ناقدہ تنقیدی جو ہے ذہن مومنوں کا تھوڑا ہی ہوتا ہے. ان کا کام تو صرف ماننا ہے نا بھائی، صرف ماننا ہے. تو سچ والا جی یہاں پہ باقاعدہ پہلے اللہ حساب کتاب کر رہا ہے، یا جی تو حساب کتاب نہ کرتا. جی پہلے جب حساب کتاب کیا جاتا ہے تو کسی کیلکولیشن پہ کیا جاتا ہے جی ڈیٹا کے اوپر. جی تو پہلے خود ہی حساب کتاب کر کے اس پہ کاٹا مار کے خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا اور غلط ثابت کر رہا ہے. تو یہاں جی سے ہاں تو پکڑا جاتا ہے کہ یہ
ایک انسانی کلام ہے، یہ اوپر سے رب العالمین یا کسی قوت کا نازل کردہ نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے، کائنات کا علم ظاہر ہے، بنانے. جی جی ہاں، جی ہاں، کیونکہ بار بار ایسی آپ کو جو ہے صورتحال پیش آئے گی قرآن میں، جب آپ مطالعہ کریں گے عقل کی آنکھوں سے، عقیدت کی آنکھوں سے نہیں، عقل کی آنکھوں سے جب آپ قرآن کا جو ہے تنقیدی جائزہ لیں گے تو اس طرح کی ایسی صورتحال آپ کو کئی جگہوں پر جو ہے نظر آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی آنکھیں عقل سے جو ہے چل رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن مومن کی آنکھیں عقیدت کی بنیاد پر چلتی ہیں. مومن کی جی آنکھوں میں عقیدت ہوتی ہے، عقیدت کی پٹی ہوتی ہے اس کی آنکھوں پر جو ہے چڑھی ہوئی، تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ تو آپ سے جو ہے لڑنے بھیڑنے کے لیے آ جائے گا، کہے گا نہیں یار اس میں کیا غلط ہے، وہ جو ہے ڈیفینسو پوزیشن میں آئے گا اور آپ کی ہر بات کو جو ہے وہ اس کا کام ہے کہ آپ کی ہر بات کو کاٹنا. جی جی 67. 67 میں کہا جا رہا ہے ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسقن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. یعنی جس طرح سے میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک اوٹ پٹانگ بات جو ہے کو جو ہے آخر میں لگا دینا اور اس سے پہلے کوئی آیت میں ایسی بات ہو جس پر آپ کو اعتراض ہو تو اس کے اینڈ میں جو ہے اللہ کا توغرا جو ہے کہیں بھی کسی نہ کسی عنوان سے لگا دیا جائے تو آیت اینڈ بھی ہو جاتی اور پھر جو ہے مومنین جو ہے سر جھومتے رہ جاتے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے، یعنی خون نہ بہا دے. جی حتی یسقن فی الارض، یہ اسقان کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا. اوکے. یعنی دیکھیں اگر آپ کسی سلاٹر ہاؤس میں جائیں تو آپ کو جگہ جگہ خون بہتا ہوا نظر آئے گا زمین پر. او مائی گاڈ. یہ سچویشن ہونی چاہیے، جب تک یہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کوئی قیدی نہیں مل سکتے نا. دیکھیں قیدیوں کو جو ہے آپ یعنی کسی کو قیدی بنانے کے لیے پہلے ان کے سامنے ایک دہشت گردانہ منظر پیش کرنا پڑتا ہے. جی جی آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ کہ جب تک یہ سچویشن ایسا ماحول ایسی جو ہے ایسا منظر نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک آپ کسی کو اپنے تابع اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے. جی کنٹرول میں لینے کے بعد میں آپ ان کو جو ہے قیدی بنا لیں، ان کے ساتھ جو مرضی کریں، کیونکہ وہ جو ہے دہشت زدہ ہیں، وہ خوف کے مارے جو ہے کیونکہ انہوں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہر جا بجا خون بکھرا ہوا ہے. اب کیا کریں جی گے وہ آپ کے سامنے جو ہے جھک جائیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے اور آپ ان کو قیدی بنا لو. جی جی یعنی قیدی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے اور دراصل قرآن یہ کہہ رہا ہے. ایک اور لولا امپریشن یہ بھی آ رہا ہے سچ والا جی کہ جی پہلے اچھی طرح سے خون ریزی کرو، کوئی جی کسی کو زندہ نہ چھوڑو، جی جو بچ جائیں ان کو جی قیدی بناؤ. پھر ایک ان یہ کو بھی قیدی امپریشن بنا آتا ہے یہاں سے. کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں رہے گا نا. بھی وہ قیدی جی بن جائیں گے، آپ کے غلام بن جائیں گے، آپ کی لونڈی بن جائیں گے، آپ کی کنیزیں بنیں گے، آپ کی جو مرضی جو ہے آپ کی خدمت کریں گے، جیسا مرضی وہ رہیں گے کیونکہ اب ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے نہیں. وہ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر سکیں گے، سب کچھ کر دیں گے. ظاہر بات ہے ان کی جان بچی، آپ نے ان پر بڑا جو ہے بڑا احسان کیا ہے کہ آپ نے ان کی جان بچا لی، تو اب وہ آپ کے قیدی بن جائیں گے. ٹھیک ہے یہاں پہ سچ والا جی ایک بڑی ڈینجرس اور پوائنٹ ہے کہ میدان جنگ کی بات نہیں ہو رہی، ملک میں. جی اب ملک میں شہر ہیں، جی بازار ہیں، رہائشی کالونیاں، جی ہاں کچھ یہاں پہ آپ کو ایک ہولناک سی سینسیشن نہیں آ رہی. اب یہ ایگزیکٹلی کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین جی اور رب العالمین، یہ دو لوگ ہیں. جی جی یہ دو تغرے ہیں جو یہ سچویشن جو ہے ان کے نام پر جو ہے پیدا کی جا رہی ہے. حتی یسقن فی الارض کہا گیا ہے، یہ زمین پر جو ہے یہ خون ریزی نہ ہو جائے، خون کو نہ بہا دیا جائے، اس وقت تک کوئی قیدی جو ہے نہیں بنا سکتے. قیدی بنانے کے لیے یہ ایک کرائٹیریا ہے. ایک ہمارے کیونکہ کالر بھی آئے تھے ایک دو ہفتے پہلے اور اس آیت کی تشریح مانگ رہے تھے آپ سے، جی ایک ڈے ڈسکشن سیشن کے اوپر اس آیت کو لے کے کوئی آئے تھے ہمارے پاس. جی ہاں
کوئی عامر رضوی صاحب کوئی آئے تھے رکھتا مے بی ہاں جی 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 68 جی ورس نمبر 68 میں کہا جا رہا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اچھا، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لیا ان میں سے تم پر بڑا عذاب آتا. جی یعنی ایک لکھی ہوئی کی چیز اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو جو کچھ تم یعنی جو ہے اس سے پہلے جو ہے جو ایک نوشتے کے طور پر جو ہے پہلے لکھا جا چکا نہ ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. جی اچھا، اس کے بعد 69 میں کہا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اچھا، اب دیکھیے کہ جو مال غنیمت ہے جی اچھا جو مال غنیمت جو ہے یعنی اس کو حلال اور طیب کہہ رہا ہے. بڑی ڈینجرس بات ہے سچ والا جی یہاں پہ. دیکھیے، اور اب آپ غور کیجئے کہ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا کیا کون سا مال؟ لوٹ مار کا مال، وار بوٹی، جی مار دھاڑ کر کے قتل و قتال کر کے جو ہے دہشت گردی کر کے جو کچھ تم نے مال حاصل کیا، جو کچھ اسباب حاصل کیے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ ہے، حلال ہے، جی طیب ہے، اور اللہ سے ڈرو اور ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ تو جو ہے بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے بھائی، اور جی کیا چاہیے آپ کو، ہے نا؟ سچ والا جی، میں نے آپ سے ایک پہلے سیکنڈ پارٹ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ہمیں بچپن سے یہ بات بتائی جاتی ہے، پڑھائی گئی سلیبس میں، اقبال کی غزل نظم اس کی جو طارق بن زیاد پہ لکھی ہے اس نے، اور بڑی زوردار ہے اور بڑے جوش اور جذبے سے پڑھائی اور بتائی جاتی ہے اور پڑھتے ہیں. اس کا شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، جی نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، سمٹ کے پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی چھوٹا سا جی دانہ ہوتا ہے جو کھانے میں جی استعمال ہوتا ہے، جی جی تو ان کی ہیبت اور دہشت سے پہاڑ بھی سکڑ کے رائی بن جاتے ہیں. جی وہ غازی ہیں، تیرے پر اسرار بندے ہیں، اور تو نے انہیں ذوق خدائی بخشا ہے. جی. تو یہ تو ہمارا لہو گرمانے والی آیات ہیں، اور اس میں ہاں، مالک ایسے جو غنیمت ہے کو اقبال جیسے جو ہے شاعر یعنی فضولیات میں اور مزید اضافہ کرتے ہیں اسلامی جی فضولیات میں کہ وہ اپنی جو ہے شاعرانہ لفاظی سے جو مرضی کہہ دو، کون پوچھنے والا ہے، ان کو کون روکنے والا ہے، کیونکہ لوگ تو جی بیٹھے ہیں ان کی جو ہے ان کی شاعری پر واہ واہ کرنے کے لیے تیار. سر جبکہ کاسمیٹک قرآن تو بار پینٹنگ بار کی کہہ جا رہے ہیں رہی نا ہے. جی، دیکھیں وہ جی قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ جو ہے فَكُلُوا، پس تم کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں مال غنیمت کے طور پر دیا ہے، جو کہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. اور جی اس آیت کے اینڈ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی دم چل رہا کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا. دیکھیں میں نے کہا نا آپ سے کہ جہاں کہیں جس آیت میں کوئی جو ہے ڈنڈی کوئی بدماشی کا ذکر ہوگا تو اس کے اینڈ میں اللہ غفور بھی ہو جائے گا، اللہ رحیم بھی ہو جائے گا، جی اب ساری تاکہ قتل و کوئی غارت کا کے بعد ذہن وہ جو رحیم ہے بھی ہے. اس پر کوئی تنقیدی انداز میں جائے ہی نا. جی ساری قتل و غارت کے بعد پھر وہ رحیم بن جاتا ہے. ہاں، جی کیونکہ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اللہ کو جس طرح سے تغرے کے طور پر لیا گیا ہے قرآن کو لکھنے والوں نے، یہ اس کے پیچھے دراصل یہی مقصد ہے کہ دیکھیں غنیمت کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں، اور اس غنیمت کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حلال بھی کہہ رہا ہے، طیب بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا جی ہے کہ اس میں سے تم جو ہے ٹھیک ٹھاک اچھے سے کھاؤ، کیونکہ اللہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اگر تمہارے من میں تمہارے دل میں کسی کوئی گلٹ ہے، کوئی احساس جرم ہے کہ جو ہے ہم نے اس مال کو ایسے طریقے سے لوٹا ہے، ہم نے کیا کچھ کیا، کیسی دھاندلیاں کر جو ہے ہم نے اس مال کو لوٹا ہے، اگر تمہارے من میں کوئی ایسی خلش پیدا ہو رہی ہے تو تم جان لو کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. دیکھیں یہ ہے اصل بات، جی آپ سمجھ رہے ہیں نقطہ؟
اگر آپ کے دل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میں نے کوئی بدماشی کی، بدماشی یا میں کسی کے ساتھ کی، یا کسی کے ساتھ جو ہے کوئی بدماشی کر کر یا دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے میں نے کوئی مال حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو اب ایک انسان ہونے کے ناطے میرے ضمیر کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خلش ہو گئی، کوئی جو ہے کسک ہوگی، ہے جی نا، کہ کہیں کچھ جو ہے مجھے جو ہے کوئی کھٹک ہوگی، یار جو ہے میں نے فلاں کو اس طرح سے ایسے دھوکہ دے کر جو ہے یہ مال حاصل کیا ہے. تو بالکل اب ایسی سچویشن میں تم کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، جان دو کہ جی اللہ جو ہے بے شک بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. سمجھ جی رہے ہیں بات کو؟ یہ نقطہ بڑا اہم ہے. جہاں جہاں جس آیت میں جو ہے بڑی گھناؤنی بدماشی ہوتی ہے، وہاں اس کے اینڈ میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. جی، تاکہ آپ کا ضمیر کبھی مت ہاں، جاگے. زمین اگر آپ کا ضمیر اگر کہیں جو ہے وہ اس طرح سے کہیں آپ کو کچھ کھٹکا دے رہا ہے، تو جو ہے وہ ان اللہ غفور رحیم کے سائے تلے آ جاؤ، اور آپ کی جو ہے یہ ضمیر کی کسک بھی جو ہے ختم ہو جائے گی. جی ہے نا، بڑے سے بڑا جرم کر لو، اس کے بعد کہہ دو کہ یہ کیونکہ اللہ کا یا اس کے رسول کا جو ہے حکم تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا. بڑے سے بڑا جو ہے مطلب کسی کو قتل بھی کر دو، اور پھر یہ اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے راضی کروا لو کہ جو ہے کیونکہ اس نے اللہ کے اس کے رسول کی جو ہے کی توہین کی تھی، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا. سچ والا جی، بنو قریظہ کے جب 900 قیدی یہودی جب ذبح کیے گئے ہیں، جی تو جو ان میں حکم تھا، جب صحابہ نے پوچھا رسول سے کہ یہ جو لڑکے ہیں ینگسٹر، ان کا کیا کیا جائے، نوبالغ، جی تو وہ حدیث میں ہے کہ جن جن کے زیر ناف بال آ چکے ہیں جی ان کو بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر ڈالو، جی زیر اور ناف جن کے بالوں. ابھی جو ہے جن کے ابھی جو ہے زیر ناف بال یا پیوبرٹی ہیئر ابھی جو ہے ظاہر نہیں ہوئے، ان کو جو ہے لونڈے بنا لو، ان کی جو ہے اپنے غلام بنا لو. ہاں جی، چھوٹوں کو چھوڑ دو، جن کے چھوٹوں زیر کو ناف چھوڑ دو، بال ہیں اور جو ان ہے کو جو ذرا قتل کر دو. تھوڑے سے ہو گئے ہیں، کل کے دن تمہارے لیے جو ہے جو خطرہ بن سکتے ہیں، ان کو چن چن کر جو ہے مار ڈالو. ان کی اور سچ بیٹیوں والا کو جی، جو ہے اپنی قمیض و کنیزیں بنا لو، ان کی خواتین کو اپنی لونڈیاں بنا لو، اور جو ہے اس طرح کے کیا کہتے ہیں اس کو گل چھرے اڑاؤ، اور پھر اینڈ میں یہ بھی یہ سمجھ جاؤ کہ ان اللہ غفور رحیم. ان اللہ غفور الرحیم. جی پشاور اچھا. اسکول میں 2014 میں جب انہوں نے آ کے طالبان نے 150 بچے وہاں پر مارے ہیں، قتل کیے ہیں، جی تو وہ ہائی اسکول کے تھے، کلاس 5 سے بعد کے بچے، جی ہاں اور ان کے ساتھ ہی جو چھوٹے بچے بھی تھے لوور گریڈ کے، کلاس 1 to 5. انہوں نے 1 to 5 کے بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن جو کلاس 5 سے آنورڈ بچے تھے، اور کسی نے اس کو لنک کیا تھا بنو قریظہ کی جینوسائیڈ کے ساتھ، جی ہاں جی تو ہاں انہوں نے ان 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کو نہیں چھوڑا، 150 بچے انہوں نے مارے ہیں. آپ اندازہ کریں، یہ ہے جی ہاں غفور الرحیم، رب العالمین اور محسن ایگزیکٹلی. انسانیت. دیکھیے بات یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ وہ جن لوگوں نے اس طرح کی انتہائی جو ہے گھناؤنی اور شرمناک جو ہے جو حرکت کی، اس کے باوجود ان کے ضمیر کے کسی گوشے میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی اس حرکت کو ایک تقدس کا جو ہے جامع پہنا دیتے ہیں ان کی حرکت پر. اس کو جو یا ہے وہ لوگ ڈیوائن جو ہے کہہ دیتے ہیں، کہ کیونکہ یہ ان کی اپنی جو ہے لاجک کے حساب سے یہ لوگ اس طرح سے غلط تھے کہ مان لے وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، یا فلاں جو ہے اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، یا فلاں جو بھی بہرحال وہ ان کی اپنی جو ہے جو بھی جسٹیفیکیشن ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم نے تو جو کچھ کیا اللہ کے احکام، اس کے رسول کے احکام کی بنیاد پر کیا، جی ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو غفور رحیم ہے. بالکل. اچھا، ورس نمبر 70 میں کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، جی یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اچھا، یہاں پر بھی آیا دیکھیے، جی اے نبی
تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہو کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری جو خطائیں ہیں وہ معاف کرے، کیونکہ اللہ جو ہے معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جی اچھا 71 میں کہا جا رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ جی اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں، یہ تو پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، یعنی دھوکہ دینا چاہیں تو یہ تو پہلے ہی جی اللہ کو دھوکہ دے چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جی اچھا یہ ساری باتیں کس کے تعلق سے ہو رہی ہیں؟ ساری کفار کے تعلق سے ہو رہی ہیں۔ اچھا کفار کا لفظ قرآن میں ہر جگہ جنرل آیا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بالکل انہیں اگر قرآن حکم دیتا ہے کہ اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرو، تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ توڑا۔ جی جاہد الکفار والمنافقین، کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو اور منافقوں کے ساتھ جو ہے مطلب جہاد کرو کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مخصوص کفار کوئی مخصوص جو ہے مجاہد نہیں، بلکہ یہ یہاں پر کفار جنرل فارم میں ہے۔ یہ کافروں کے ساتھ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ فلاں کافر جو ہے اچھے ہیں فلاں کافر برے ہیں، لیکن کافر سب برے ہیں اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو لائسنس دیا جا رہا ہے کسی بھی ملک یا بستی پہ حملہ کرنے کا۔ جی ہاں دیکھیں کہ جو کوئی کافر ہیں، اچھا اب یہ دیکھیے کہ جو ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمیں جو ہے نصرت دے کس پر؟ تو قوم کافر پر۔ اچھا سوال یہ ہے کہ قوم کافر کون ہے؟ جی یہ ظاہر بات ہے، ایک ہے قوم مومن، ایک ہے قوم کافر۔ جی خود قرآن کی نظر میں یعنی دیکھیں کہ اگر جو لوگ اس قرآن کے میسج کو مانتے ہیں وہ مومنین ہیں، بالکل یا دوسرے لفظوں میں جو اللہ کی دادا گیری کو قبول کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو کوئی اللہ کی دادا گیری کو قبول نہ کرے یا اس کے رسول کی دادا گیری کو قبول نہ کرے وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ بالکل تو حکم ہے کہ ان پہ چڑھ دوڑیں کسی بھی وقت۔ ہاں ظاہر بات ہے۔ تو 72 میں کہا جا رہا ہے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ جی اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تمہیں ان کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں مدد چاہیں تو تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مگر جی ان لوگوں کے مقابلے میں کہ ان میں اور تم میں جو وعدہ جو معاہدہ ہو اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جی اچھا ورس نمبر 73 میں کہا جا رہا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اچھا دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، جو لوگ کافر ہیں جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد بپا ہوگا۔ یعنی دیکھیں کہ جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں،
جی ٹھیک ہے. 74 میں کہا جا رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جی اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہے اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. جی اچھا، اب اس کے لاسٹ جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. جی اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. جی یقینا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. مگر دیکھیں کہ یہاں ایک کانٹرڈکشن ہے کہ جو جی خون کے رشتہ دار جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں جو خون کے رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر قرآن دوسری جگہوں پر تو جو ہے اس بات کو نکارتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. بالکل ہے نا، یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہا ہے نا. جی بالکل دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے یا تمہارے بھائی وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ دوستی کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھو اگر وہ کفر کو اوپر رکھتے ہیں اور ایمان کو نیچے رکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو پیمانہ ہے قرآن نے، یہ پیمانہ جو ہے جو تراشا ہے یا قرآن کے لکھنے والوں نے جو پیمانہ تراشا ہے کہ یہ ہے ایمان اور یہ ہے کفر. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عربوں کے لکھی اس کتاب میں آ گیا، جو کچھ اللہ کے تراشیدہ جو ہے جو کچھ عربوں کے تراشیدہ اللہ نے کہہ دیا اس جی کو چپ چاپ بے چھو چرا مان لینا ہے، وہ ہے ایمان. اور اس میں سے کسی بھی بات کا انکار کرنے والا وہ ہے کافر. تو اس کا مطلب جو اس کو مانتا ہے اس کا معاملہ اونچا ہونا چاہیے. اب اگر کوئی ایسا شخص یعنی میرے باپ یا میرے بھائی یا میرے بیٹوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو ہے نہیں میں جو ہے یار یہ بات جو ہے مجھے یہ ایمان کا معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، اس کا مطلب وہ ایمان اس کا نیچے آ گیا، کفر اوپر آ گیا. اب ایسے شخص سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. جی ظاہر بات ہے وہ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، خونی رشتہ دار ہے. سوچئے. بالکل یہ تو بار بار آیا ہے کہ ہاں نبی کی ذات تمہارے حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی باقی کہ تمہارے گھر والوں سے وہ مقدم ہے، عزیز ہے جی کسی بھی جی خون ہاں کے رشتے سے. جی ہاں. تو سچ والا جی یہ اب چیپٹر ایک اب یہ بہت جو ہے، بڑی آپ سے جی پلیز کریں بات آپ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر یہ سورۃ انفال جو ہے ختم ہوئی. جی تو اب ہم اس کا جو تیسرا جو حصہ تھا ہم نے یہاں پر اس کو ختم کیا. تو آپ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ سچ والا جی ایک بہت بڑا فالٹ ہے اس پوری آئیڈیالوجی کے پیچھے جو مجھے ایکچولی میرے بچپن سے چائلڈ ہوڈ سے تنگ کر رہا ہے کہ جس چیز پہ کانٹراڈکشن ہے کہ یہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے جی اور وہ بار بار یہ کہتا ہے ایمان بھی وہی دے رہا ہے، مہر بھی وہی لگا رہا ہے. اب جی ہاں. سورۃ النساء کی جو آیت 78 ہے کہ ہوں جس میں یہ کہا جا رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. سورۃ النساء کی آیت 78 کہہ رہی ہے کہ تم جی جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی. یہ مومنین کو جی کہا جا رہا ہے. جی ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جی جی اگرچہ کہ تم جو ہے ایک ایسے جو ہے بند کوئی برج کے اندر بھی جو ہو تو وہاں پر بھی موت تمہیں جو ہے آ لے گی. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. کیونکہ موت کا وقت آ گیا ان کا. جی اب سوال یہ ہے کہ آپ جنگ پہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں مسلمانوں کو اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ کفار کو جا کے مارو ہلاک کرو. جی اگر موت کا وقت متعین ہے مومنین کے لیے تو کفار کے لیے بھی متعین ہوگا، وہ بھی اپنے گھروں میں
مر جائیں گے مضبوط قلعوں کے اندر ہی مر جائیں گے تو جنگ جی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں جی ہاں تو یہاں سے تو زندگی موت کا وقت ثابت نہیں ہوتا نا پھر، یہاں جی پر ہاں تو بہت ظاہر بڑی بات ہے. جھول آ رہی ہے۔ جھول یقیناً جھول ہے. اب اس طرح کی باتیں آپ کو میں نے کہا کہ جو ہے قرآن میں جا بجا ملیں گی، لیکن مومنین تو آپ کی ان باتوں پر جو ہے کبھی دھیان نہیں دیں گے. وہ چونکہ وہ ماننے والے ہیں نا، تو اب وہ ان کا تعلق جو ہے جاننے سے یا سمجھنے سے نہیں ہوتا، ان کا کام صرف ماننا ہوتا ہے. جی ہاں، جب مسلمانوں کو مومنین کو گھروں سے لڑنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے تو کیا ایویڈنس دی جا رہی ہے یا کیا ریزننگ دی جا رہی ہے کہ موت تو تمہیں گھروں میں بھی آ لے گی، جی مضبوط قلعوں میں بھی موت تمہیں پکڑ لے گی، لہٰذا نکلو اور لڑو؟ تو پھر کفار بھی کیوں نہیں مر جائیں گے اپنے ادھر ہی بیٹھے ہوئے؟ جی یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کا وقت متعین نہیں ہے۔ جی یہ ہماری بیسک آئیڈیالوجی کا ایک فالٹ ہے مومنین کا۔ جی ہاں. اور پھر جی وہی ہے نا کہ جو ہے وہ یعنی ایک مومن 10 کافروں پر بھاری آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کافروں کی جو موت ایک مومن کے ہاتھ سے لکھی ہے. جی ایسے طے ہوتا ہے. اگر وہ کافر اگر اس جنگ میں شریک ہوئے نا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بس پھر وہ کہاں، وہ یا تو مر جائیں بیٹھے بیٹھے اپنے قلعوں کے اندر جی ہی۔ جی. تو پھر اب یہ جو ہے ایک مومن کے 10 کافروں پر بھاری ہونے کی بات کہاں رہ جائے گی؟ بتائیے اس کی کیا جی حیثیت ہے؟ اس سے یہ اوٹ صاف ظاہر پٹانگ باتیں ہوتا ہے۔ ہیں. یہ اوٹ پٹانگ باتیں ہیں. اس کا جی عقل سے، شعور سے اور منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، اور اگر ہم بات کریں کہ ایک نبی کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، جی ان کو رب کی کائنات کے راز بتانا، سزا و جی جزا بتانا، تعلیم دینا جی ان کو، جی ہاں. تعلیم تو پہلی اس کا حصہ ہے۔ ہوں. تو تلواریں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، اور اتنے زور و شور سے شروع ہوتی ہے کہ اب تم نے دوسرے ملک کے اندر تبلیغ کرنے نہیں جانا بلکہ حملہ کرنے جانا ہے۔ جی جی ہاں یہاں پر ایک بڑی فالٹ لائن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور یہ قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے جنگ و جدل کے لیے۔ جی ہاں. بلکہ میں یہاں ایک اشارہ دے دوں، اس کی تفصیل تو میں کسی اور موقع پر بتاؤں گا. کہ دیکھیں کہ جس قرآن کے جس حصے کو مکی حصہ کہا جاتا ہے، اس میں بڑی عاجزی ہے، منت ہے، سماجت ہے، دل سوزی ہے، اور بڑی اپنائیت ہے، اور محبت کی باتیں ہیں، اور آپ کو بڑے پرکشش انداز میں کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے. اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس قرآن کا تعلق امویوں سے ہے. جی اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اموی مسلمان نہیں تھے، وہ کرسچین جی تھے. اور وہ قرآن کا وہ حصہ جسے مدنی حصہ کہا جاتا ہے، اس میں دندناتے ہوئے خون کے بہانے کا، اور مار دھاڑ، قتل و قتال کا، جنگ و جدال کا، نفرت و کراہیت کا آپ کو جو تعلیم دی جاتی ہے، اس کا تعلق ہے اصل میں عباسیوں سے. بالکل اور عباسی مسلمان تھے. جس معنی میں آج مسلمان کہا جاتا ہے، وہ اصل میں اس کے مؤجد ہیں، اس کے مؤسس ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں عباسی. یہ اسلام بہت نامی بڑا آئیڈیالوجی فورینسک۔ کے فاؤنڈر اصل میں عباسی ہیں. جی ہاں. جی یہ انسانی تاریخ کا غیر معمولی فراڈ سمجھ لیجیے آپ سب کہ انسانی ذہنوں اور انسانی زندگیوں کے ساتھ جو اتنے بڑے پیمانے پر کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے انسانی تاریخ کا، جس کو اور اس کے سرغنہ ہیں سارے کے سارے عباسی. یہ تو سچ والا جی، جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے ایک بالکل نیوٹرل نظر سے تو ہمیں دو قرآن ملتے ہیں، ایک مکی جی قرآن اور ایک مدنی قرآن. جی دو ہمیں قبلہ بھی ملتے ہیں، جی ہاں ایک قبلہ مکی زندگی کا ہے اور ایک مدنی قبلہ. یہ دیکھیں نا جی ایک ہاں بہت بڑا جول ہے. اور دو شہر جی ملتے ہیں، جی ایک مکہ اور شہر ہے، مدینہ اور شہر ہے. جی اور پھر ہمیں محمد پروفٹ کی لائف میں بھی بالکل بہت تضاد پیدا ہو جاتا ہے. جی ہاں تو یہ ایک بہت بڑا فورینسک انالیسز ہونے والا ہے اسلامک ہسٹری کا جی کہ قرآن کے کس حصے پہ عمل کرنا ہے، جنگ و جدل کرنی ہے یا تبلیغ کرنی ہے. یا پاکستان کی جو تبلیغی جماعت ہے جی ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ جہاد کے نام سے ہی چلتے ہیں، وہ اس کو بالکل اپنی کسی بھی زندگی کا حصہ نہیں بننے دیتے. جی اور جب ہم ان آئیسس کو دیکھتے ہیں، طالبان کو اور داعش والوں کو، جی وہ پہلا کام ہی یہ شروع کرتے ہیں کہ جی ہم نے حملہ کرنا ہے اور کلاشن کوفیں اور گردنیں کاٹنی ہے.
जी हाँ। बहुत बड़ा एक झोल और तज़ाद अब पाया आप जा जो रहा है। है एक झलक के तौर पर आप देख लें तालिबान, मौजूदा तालिबान को, कि आप जिस गली कूचे में, जिस सड़क पर, जिस जगह, जिस मदरसे में, जिस दफ्तर में, जिस जगह देखेंगे, हाँ, उसमें लोग खड़े हैं और जो है वो उनके हाथों में क्लाशिनकोव है, उनके हाथ में जो है बम है, उनके हाथ में जो है इस तरह की बंदूक है। देखिए ये क्या कल्चर है आखिर। जी, बिल्कुल। तो लोगों ने जो है बिल्कुल बजा तौर पर कहा कि हाँ भाई, अगर किसी को मौजूदा दौर का मदीना, जिसको मदीने की असल झलक देखनी है, वो जो है तालिबान को देख ले, मौजूदा अफगानिस्तान को देख ले। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बात है। सचवाला जी, कोई सुपर चैट अगर हैं तो वो ले लेते हैं। अमित जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आएँ, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ले लें प्लीज़। जी हाँ। अमित जी, आप सुन रहे हैं? हेलो। है जी, नहीं सर कोई कोई सुपर क्वेश्चन? चैट वगैरह? चैट नहीं है। जी नहीं। अच्छा, चलें, ठीक है। तो हमारी बात तो पूरी हो गई, अब हम यहाँ एंड करें। जी, बिल्कुल, जी इसको कंक्लूड करते हैं, और इसके बाद तमाम जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम दिया, और जो मुस्लिम ऑडियंस है वो आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन पूछें आके, और कुरान को खुद बातर्जुमा पढ़ें। मेरा तमाम जितने मोमिनीन मुस्लिम ऑडियंस सुन रहे हैं, और उसको एक क्रिटिकल एनालिसिस करें और उसके ऊपर क्वेश्चन करें। बहुत शुक्रिया जी। जी। थैंक यू। एक्सवाई जी सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।